बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के एतबार से आज का दिन खासा हैपनिंग रहा। एक के बाद एक बड़ी खबर का तांता बंधा रहा। तारीखी एतबार से सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बहाल कर दिया। 17 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में बनने वाली खसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए उन्हें सजाए मौत देने का फैसला सुनाया था। मगर हैरानकुन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने न सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दिया, बल्कि वो फैसला सुनाने वाली खसूसी अदालत को ही कलअदम करार दे दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए खसूसी अदालत का फैसला बहाल कर दिया। इस फैसले की अब सिर्फ तारीखी और अलामती अहमियत बाकी रह गई है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत आइन शिकनी पर सुनाई गई थी और आज सिविलियन और मिलिट्री डिक्टेटर्स के लिए ये लाइन खींच दी गई कि पाकिस्तान में आइन तोड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ ही नहीं, बल्कि ये तारीखी फैसला सुनाने वाले जस्टिस वकार सेठ भी अब इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। इस केस से जुड़ी एक कड़ी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी भी हैं। जी हाँ, परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला और वो खसूसी अदालत लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज ने कलअदम करार दी थी, उनका नाम जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी है। वो ही जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो ही मज़ाहिर नकवी जिन पर मुस्लिम लीग नून ने करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद किए, वो ही मज़ाहिर नकवी जिनकी चौधरियों के साथ ऑडियो लीक्स भी मंजर आम पर आई। जी, वो ही मज़ाहिर नकवी जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो रही थी, आज वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात झूठे नहीं थे। उनके इस्तीफ़े के पीछे ज़मीर नाम की जो खबर है वो झूठी है। वो मुस्तफ़ी होकर ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई से बचना चाहते हैं, बल्कि अपनी करोड़ों रुपए की मरात और पेंशन दांव पर लगाना नहीं चाहते। अभी कल ही उनके साथी जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखकर बताया था कि उनके साथी जज के साथ ठीक नहीं हो रहा। वो कल चीफ जस्टिस साहब से गिले शिकवे कर रहे थे और आज उनके प्यारे साथी मज़ाहिर नकवी मुस्तफ़ी हो गए। इसे कहते हैं गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। नाजरीन, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ही थे जिनकी किरदार कुशी की गई। अहलिया समेत उनका मीडिया ट्रायल किया गया। इमरान खान की पूरी हुकूमत उनके खिलाफ खड़ी हो गई, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा डटे रहे। ना सिर्फ खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, बल्कि उनकी अहलिया भी अदालतों के चक्कर काटती रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा सच्चे थे, आखिरी वक्त तक लड़े और तमाम तर मुखालफत के बावजूद सुरखरू हुए। वो आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आज सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल नहीं हुई, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल हो गया है। नून लीग के लिए यह खबर सजाए मौत की बहाली से किसी तौर भी कम नहीं है। अब सियासी मंजरनामा कुछ यूं बन रहा है कि इमरान खान इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, मगर उनकी पूरी जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले के साथ मैदान में मौजूद है। इलेक्शन में 28 दिन बाकी हैं और नवाज शरीफ अभी तक इजलास खेल रहे हैं। लीगी वर्कर्स अब सूरज से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये सूरज निकलेगा और कब मियाँ साहब निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सीधी बात जोन में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल डॉक्टर चौधरी मज़हर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अज़हर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो मैं ऑफिशियली कह सकती हूँ आफ्टर, बिकॉज ही इज़ कंटेस्टिंग द इलेक्शन के ही इज़ रिप्रेजेंटिंग PTI। इसके अलावा जी लास्ट बट नेवर द लीस्ट अखुनज़ादा चट्टान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं सबसे पहले अज़हर सिद्दीक साहब आपसे आज के दिन का आगाज़ करना चाहूँगी। बड़ा हैपनिंग दिन था, धराधर खबरें, और अभी जब आपकी इसके साथ ये सेटिंग भी, आपकी इक्विपमेंट सेट हो रहा था और आपसे ऑडियो वगैरह भी चेक हो रही थी,
تو کچھ بتا رہے تھے آپ کے پیچھے سٹاف آرگیومنٹس تیار ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے اس حوالے سے آرگیومنٹ دینا کہ آج کے جو 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں, کون سی 3 اہم ڈیولپمنٹس؟ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا مستعفی ہونا, مشرف صاحب کی جو سزائے موت ہے اس کا بحال ہونا, اور پی ٹی آئی کا جو نشان ہے بلہ اس کی بحالی. یہ تینوں چیزیں, ان میں سے کون سی خبر آپ کے لیے اچھی ہے, بہت اچھی ہے, یا بہت بری ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک تو اپنا نا پی ٹی آئی کا بلہ بحال ہونا, یہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے لیے تو یہ کسی شادی کا سما ہے, اور یہ ہمارا تھا, حق ہمارا ہے, اور یہ حق ہم نے لے لیا. بلہ ہمارا تھا, ہمارا ہے, اور ہمارا رہے گا پاکستان تحریک انصاف کا. زیادتی یہ ہے کہ 14 سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو معاملات یہاں تک لے آئی, اگر یہ اکٹھی ہو جاتی تو کیا نقصان تھا. بڑا یعنی جمہوری روایت سے آئے نا, اگر کسی سیاسی جماعت کو میدان سے نکالنا ہے تو وہ آرٹیکل 17 بین کرنے کا اختیار دیتا ہے, اور وہ بھی نیشنل انٹیگریٹی اینڈ سیکیورٹی آف پاکستان, یعنی اس کے علاوہ ہر معاملے میں تو ہے نہیں. یہاں تو کہنا کہ ہر معاملے کے اندر ایسا ہو, بالکل نہیں ہے. اور اسی چیز, اور جو سیکشن 215 ہے وہ میں نے آلریڈی مکمل کر لی تھی. پٹیشن پارٹی نے کہا تھا مجھے کہ ابھی نہ چیلنج کی جائے, وہ آرٹیکل 17 سے متصاد. الیکشن کمیشن کو سمری ٹرائل کے اندر ہی آپ کہیں کہ پارٹی انڈائریکٹ طریقے سے بین کر دے, تو یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی میں سیکشن 232 بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ جس کے تحت نواز شریف کی تاحیات نائلی کے حوالے سے, چونکہ سپریم کورٹ نے سیکشن 232 میں کچھ نہیں کہا, میں وہ بھی آنے والے دنوں میں اندر چیلنج کر رہا ہوں. تو میں کچھ معاملہ جو ہے نا آئینی طور کے اوپر, جہاں تک بات ہے اپنا عمران خان صاحب کی کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں مسترد ہونے کی, وہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. ہمیں پتا تھا کیلکولیٹڈ. اظہر بھائی باری باری چلے نا, میں نے تو ابھی کاغذات نامزدگی پہ پہنچی نہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی تھی. بلے کا نشان, وہ آپ نے کہا کہ بڑی فرسٹ کلاس آئیڈیل زبردست قسم کی خبر ہے. باقی دونوں کے اوپر آپ نے تبصرہ نہیں کیا. جسٹس مظاہر نقوی کا مستعفی ہونا ہو یا پرویز مشرف کی سزائے موت کی بحالی ہو, میرے خیال سے آپ کا بھی ایک گہرا تعلق ہے اس والے معاملے کے ساتھ, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں, تو آپ ایسے پتلی گلی سے نہ نکلے نا. بتائیں شک کو یقین میں بدلے. جی بتائیں. میں جنرل پرویز مشرف کا وکیل رہا ہوں, اور یہ ٹوٹل ابھی آپ نے سنا نہیں ہے جاوید لطیف نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے, تو امید ہے کہ اس میں بھی کوئی اسی طرح کا 9 جنوری کا احسان ہے کہ اوپر شاید اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا, ورنہ جنرل پرویز مشرف سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں, ڈکٹیٹر کا اپنی جگہ ہونا وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن کیا جنرل پرویز مشرف اکیلے ہی تھے کہ جن کے اوپر یہ صرف اب ایک ہی کے اگینسٹ ٹرائل چلا, اور ٹرائل نواز شریف کی خواہشات پہ چلا, اور یعنی کابینہ نے اجازت نہیں دی, ایک سیکٹری انٹیریئر اٹھا, عدالت بن گئی, عدالت بھی باقاعدہ وفاقی حکومت نے تشکیل نہ دی, اب پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر دیے گئے, پھر ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا. یہ سارے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملات آئے تھے. اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیا, اور جہاں تک ان کی فیملی کی طرف سے کوئی آیا نہیں ہے, وہ اپیل ویسے ہی فوتگی کے بعد ابیٹ ہو جاتی ہے. تیسری جو بات ہے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب, میں اس کو ایک اچھی روایت سمجھتا ہوں, استعفیٰ دے دیا, ورنہ آپ کو پتا ہے یہاں کئی ایسے تھے استعفے نہیں دیتے تھے, اپنا ان کی بھی آ جاتی ہے, عدالت میں آ جاتی تھی, عدالت میں آ کر بتا دی. یعنی یہاں کم از کم جیسے مظاہر علی نقوی نے اتنا تو کام کیا ہے, انہوں نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے کہ الزامات آئے ہیں, الزامات سمجھتے ہیں. اظہر صاحب چلے تھوڑی سی رہنمائی کر لیں. آپ نے کہا کہ جی بڑا اچھا کام کیا, بہت اچھی بات ہے, استعفیٰ دے دیا, ہو سکتا ہے ضمیر نہ جاگا ہو, کچھ مقصد جاگا ہو جس وجہ سے جو ہے استعفیٰ دے دیا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اور روایت قائم ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر یہ معاملہ اب ختم نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک استعفیٰ آ گیا, اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں, ذرا رہنمائی کر دیں بحیثیت ایک وکیل. دیکھیں, اگر یہی بات کرنی ہے نا, تو جسٹس قاضی فائز صاحب کی ابھی تک مسز کی طرف سے منی ٹریل نہیں آیا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل چیزوں کو منطقی انجام تک لے کر جائے, تو یہ اچھی روایت ہے, بری روایت نہیں ہے. پھر شروع وہاں سے ہونی چاہیے کہ منی ٹریل کے حوالے سے پہلے وہ سارا سامنے آئے قوم کے کہ وہ پراپرٹیز کیسے جائیدادیں خریدی, اور ابھی تک منی ٹریل نہیں ہے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو, اور یاد رکھیے گا جسٹس مظاہر علی نقوی ایک دبنگ جج تھا, میں اس کو ایک ہیرو سمجھتا ہوں کہ اس نے جس طرح کے یہاں فیصلے کیے, ریکارڈ میں اس طرح کا فیصلہ کوئی کرنے, وجہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے زیادہ تھے. ٹھیک ہے سر, پر ہیرو ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں, ایسی باتیں نہ کیا کریں. ہیرو کو ہیرو رہنے دیا کریں, ججز کو ججز رہنے دیا کریں. میں واپس آتی ہوں, باقی پینلسٹ کو بھی سن لیں. سر بڑا موقع ملے گا آپ کو بحث کرنے کا, بہت موقع ملے گا, بہت موقع ملے گا سر آپ کو. اب یہ باقی پارٹیز صرف اتنی چھوٹی سی بات ایک رکھ دوں آپ کے سامنے. دیکھیں, بات یہ نہیں ہے,
بجائے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کا اور یا مریم کے کہنے کے اوپر بجائے کہ نواز شریف کو سمن کیا تھا، میں نے وہ پٹیشن دائر کی، مجھے تو پتا ہے نا کہ کتنے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، تو وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے، تو مجھے کچھ اندازہ ہے اس بات کا، یہ ایک ذاتی جنگ ہے اور ذاتی جنگ کو لے کر چلے گئے، اس پہ کرپشن شرپشن کوئی چکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ذرا پی ایم ایل این کا جو ہے موقف اس کے اوپر شامل کرتے ہیں۔ میں آئی ووڈ ویری لائک چودھری صاحب کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو ایڈریس کریں کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے آج سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو بھی آئین توڑے گا، جو بھی آئین شکنی کرے گا، اس کی سزا موت ہے۔ ایم آئی رائٹ سر؟ اور ذرا ظاہر علی نقوی صاحب کے مستعفی ہونے کے اوپر بھی بتائیے گا کہ کتنی اچھی یا کتنی بری خبر ہے یہ آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، پہلے تو مجھے افسوس ہوا ہے اظہر صدیق صاحب کی جو ساری گفتگو سن کر کہ انہوں نے ٹیکنیکلٹیز پہ بات کی ہے اس کیس کی جنرل مشرف کے، لیکن اصولی طور پہ جس نہج میں یہ کیس دائر کیا گیا اور جو پٹیشن تھی اور اس پر جو فیصلہ آیا وہ ایک بڑا مارکت الارا جو تھا فیصلہ تھا اسپیشل کورٹ کا، اور پھر ہائی کورٹ کے جو کہ وہ اس کیس کو سن ہی نہیں سکتی تھی۔ مظاہر علی نقوی صاحب نے جس طرح اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں اس کو کالعدم قرار دیا، وہ بھی ایک اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس پر بھی تبصرہ نہیں کیا اظہر صدیق صاحب نے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار سارے اس فیصلے کے اگینسٹ دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے کہ لاہور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ کی اسپیشل کورٹ کا فیصلے کو کالعدم قرار ہی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اظہر صدیق صاحب نے اپنی پارٹی سے ایفیلیٹڈ جو لوگ ہیں انہی کی حمایت میں ہی باتیں کی ہیں، اور وہ جیسے کہ شروع سے بھی جیسے سے اظہر صاحب دیکھیں بات میری، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ ایک منٹ سیز فائر سر سیز فائر اظہر صاحب میرا آرگیومنٹ سن لیں ملارڈ، ایکسکیوز می ملارڈ، میرا آرگیومنٹ سن لیجیے اظہر صاحب، آپ سکائپ پر ہیں، اگر آپ بیچ میں ایسے بولیں گے آپ کی آواز ویسے ہی جو ہے وہ دب جائے گی، پھر آپ بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے آپ کی آواز دبا دی۔ میں آپ کے پاس آؤں گی سر ان کو آرگیومنٹ تو مکمل کر رہے ہیں۔ یا پارٹی کا موقف لینا تھا یا انفرادی موقف سر لینا تھا؟ یہ آپ کھوسا صاحب جیسی حرکتیں نہ کریں، نہ میں چیف جسٹس ہوں، نہ یہ سپریم کورٹ ہے، اور نہ آپ کھوسا صاحب ہیں۔ سر یہ پروگرام ہے، میں آپ کے پاس آؤں گی نا، حوصلہ رکھیے، تھوڑا سا حوصلہ۔ جی چودھری صاحب مکمل کر لیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اظہر صدیق صاحب نے وہی پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگوں کی حمایت میں اور ویسے ہی ساری گفتگو کی، حالانکہ یہ بہت ہی جو ہیں وہ شروع سے بہت زبردست مبصر رہے ہیں، میں کافی سارے پروگرامز میں ان کے ساتھ آیا ہوں، لیکن وہ ان کی ایفیلیشن اور ان کا جو جھکاؤ بھی پی ٹی آئی کی طرف ہی تھا شروع سے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور ماشاءاللہ سنا ہے کہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس پہ، اور میں یہ ثابت صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ سارے واقعات کو آپ ٹیکنیکلٹیز پہ نہ اڑائیں، بلکہ مظاہر علی نقوی صاحب کے اس ڈیسیجن پر اور پھر اس جمہوریت پہ آج تینوں فیصلے ہماری نظر میں بہت اچھے ہوئے ہیں۔ ایون بلے کی نشان کی واپسی بھی یہ بھی آپ کے لیے اچھا فیصلہ ہے؟ جی بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رواں دواں ہو اس ملک میں، اور اس پر جو ہے وہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو پورا موقع ملے اور ان کے ساتھ فیئر اینڈ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ملے سب کو، تاکہ جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کی روایات کو ہم نہیں یہاں پر لانا چاہتے کہ جس طرح انہوں نے اپنے 4 سال میں وکٹمائزیشن کی، جمہوریت روا دوا ہوگی، لیکن آپ کو بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ملنا رائٹ بیفور الیکشن 2024 یہ آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے کسی سیاسی موت سے کم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کی کیا دیکھیں میں اس پہ بحث نہیں، یہ آپ کا خیال ہوگا کہ یہ ہماری سیاسی موت ہے، ہمارا اس طرح کا بالکل کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم نے اپنے الیکشن جو ہے اپنی کارکردگی پر لڑنا ہے، ہم نے کسی کی وکٹمائزیشن پر نہیں لڑنا، اور یہ جو فیصلے ہیں یہ ہماری طرف سے یہ نہیں کیے گئے، اور جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف وہ گئے ہیں، بانی ممبران تھے ان کے، اس میں ہماری پارٹی کی طرف سے تو کوئی وہ نہیں تھی اپوزیشن۔ ہم تو یہ صرف چاہتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی روایات جو نفرت پر، جو پولرائزیشن پر تھیں، ان کو ختم کیا جائے اور ساری پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، اور جس طرح ہمارے ساتھ الیکشن میں ہوا تھا 2018 کے الیکشن میں، اظہر صدیق صاحب بھی اس کے گواہ ہیں کہ وہ جو ساری روایات ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ ریپیٹ ہوں۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ جو شادیانے بجاتے پھر رہے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ شاید قوم جو ہے ان کی ناکارکردگی
اور جو ہے پور گورننس کو بھول جائے گی. چلیے چودھری صاحب کسی کو تو آپ شادیانے بجانے دیں. آپ نے تو 62(1)(f) کی تاحیات نا اہلی ختم ہونے پر ہمارے لیے تو یہ بھی ہے کہ آپ نے تو کسی کو ہماری تو وہ پارٹی ہے, ہماری تو دیکھیں ہماری تو وہ, جی ایک میرا پوائنٹ سن لیں, ہماری تو وہ پارٹی ہے جس نے اتنا جرت مندانہ قدم لیا جنرل مشرف کی, جو ماشاء اللہ کے جو ہے ان کی ایمرجنسی کے خلاف, جو انہوں نے کورٹس کے خلاف جو کیا تھا, اور جس کو وہ ویٹ نہیں کروا سکے تھے پارلیمنٹ سے, اور جس کو ایک ہی موقع تھا, کیونکہ جتنے ڈکٹیٹر آئے وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اپنا ساری جو توثیق کروا لیتے تھے پارلیمنٹ سے. یہ ایک واحد فیصلہ تھا اظہر صدیق صاحب, اور اس فیصلے کے خلاف گئے. میں تو حیران ہوں کہ عدلیہ کی آزادی جس کی وجہ سے ساری عدلیہ کو نظر بند کر دیا گیا, اور اس کیس کے حمایت میں جو ہیں وہ اظہر صدیق صاحب گئے. میں تو حیران ہوں, اور یہاں پر پھر ہیرو بنے ہوئے ہیں. مدر صاحب ذرا آپ یہ ذاتیات پہ مت آئے ہیں. آپ نہیں سر ذاتیات نہیں, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس کا جواب دیں, آپ اس کا جواب دیں. میں لیتی ہوں چودھری صاحب, جواب لیتی ہوں نا. مجھے پیپلز پارٹی شامل کرنی ہے. اظہر بھائی پیپلز پارٹی کو شامل کرنے دیں. وکیل کا طور پر نہ جاتا میں. صحیح ہے, صحیح ہے. چٹان بھائی بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آپ کی میں امید کرتی ہوں کیمپیننگ اچھی چل رہی ہوگی, لیکن سر مجھے مظاہر علی نقوی صاحب کے مستعفی ہونے پر, پرویز مشرف صاحب کی سزائے موت بحال ہونے پر, اور بلے کی بحالی آپ نے بھی نہیں بھولنی سر. بلے کی بحالی کے اوپر مجھے آپ کا کامنٹ ضرور چاہیے. اتنا ہیپننگ ڈے ہے, جو آپ کا دل کرتا ہے اس کے اوپر آپ پہلے کامنٹ کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہمارا خواہش ہے, ہمارا جدوجہد ہے, ہم اسٹوڈنٹس لائف سے لگی ہوئی ہیں. اس میں ہم نے جیلیں کاٹے ہیں. میں 7 بار ہری پور جیل گیا ہوں, 4 بار ڈیرہ اسماعیل خان جیل گیا ہوں, 12 بار پشاور سینٹر جیل گیا ہوں, اس جدوجہد کے لیے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کا حکمرانی ہو. احتساب سب کا ہو, چاہے جج ہے, کوئی جرنیل ہے, کوئی جرنلسٹ ہے, ہر ایک کا, کوئی سیاستدان ہے, ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونا چاہیے. صاف اور شفاف احتساب ہونا چاہیے. اگر قانون کہتے ہیں کہ کسی کو یہ انتخابی نشان دے دو تو اس کو ملنا چاہیے. اگر قانون اور آئین کہتے ہیں کہ کسی سے انتخابی نشان لے لو تو ان سے لینا چاہیے. اگر قانون کہتے ہیں کہ کسی کو الیکشن لڑنا چاہیے تو اس کو لڑنا چاہیے. اگر آئین اور قانون کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں لڑنا چاہیے تو اس کو نہیں لڑنا چاہیے. میرا تو پورا جدوجہد اور میرے پارٹی کا جدوجہد یہی ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائے. ہر ادارہ آئین کے تابع ہو, قانون ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہو, چاہے کوئی مزدور ہے, کسان ہے, جو ملک کا شہری ہے, جو ان کا حق ہے, سزا کا حق ہے, سزا ملنا چاہیے, جزا کا حق ہے, اس کو جزا ملنا چاہیے. اس میں آؤ باؤ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تو جدوجہد بھی یہ ہے, ہماری پارٹی کا بھی جدوجہد یہ ہے, اور ہمارا موقف بھی یہ ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے, لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. الیکشن صاف اور شفاف ہونا ہے, وہ تو بالکل ہو رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ لائن بھی ڈرا ہو گئی ہے کہ آئین شکنی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہی ہے. بینش الیکشن تو ہو رہا ہے, لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے. ہم نے تو 2018 میں بھی الیکشن کیا تھا. کیا چیز آپ کو چٹان میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے؟ بینش آپ سن بھی تو لینا پلیز. ہم نے 2018 میں بھی الیکشن کیا تھا, لیکن الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھا. ہم نے آر پی ایس کو بٹھا دیا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ ان سے پاکستان کے مسائل حل ہو گئے یا پاکستان کے مسائل زیادہ ہو گئی. پاکستان کے مسائل تب حل ہوں گے جب آپ صاف اور شفاف الیکشن کریں گے. پاکستان کو سیاسی استحکام کا ضرورت ہے. اس ملک میں سیاسی استحکام تب آئے گا جب الیکشن صاف اور شفاف ہوگا. اگر الیکشن میں کسی لاڈلے کو لایا گیا, اگر الیکشن میں سسٹم سے ہٹ کے کسی کو لایا گیا, تو پھر اس کو لوگ لاڈلا کہیں گے, اس کو سلیکٹڈ کہیں گے. پھر اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا ہے, اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے, جس پہ ہمارے تحفظات ہے, جس پہ اپنے حلقے میں مجھے تحفظات ہے. باقی تو چھوڑ دیں, میرے حلقے میں ہو رہا ہے پری پور ریگنگ جس کو کہہ رہے ہیں, میرے حلقے میں ہو رہی ہیں.
میرے حلقے میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے لگی ہوئی ہیں, کچھ لوگ اس کے لیے اتحاد بنا رہے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ جو نہ ایم پی اے تھا نہ ایم این اے تھا, وہ ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں, وہ ٹرانسفارمر تقسیم کر رہے ہیں, وہ کمبے تقسیم کر رہے ہیں, وہ گلی کوچیاں پکا رہے ہیں سرکاری پیسے سے. تو یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حالات میں الیکشن ہو تو کون اس کو تسلیم کرے گا؟ مجھے بریک پر جانا ہے. میں نے آپ کی پوری جو ہے رائے سنی ہے, کرتار سے بھی سنا ہے, آپ کا پوائنٹ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہاں پر اور میرے ناظرین تک آ گیا ہے. لیکن جو شکایتیں آپ کر رہے ہیں, یہ لاہور میں جس حلقے سے بلاول بھٹو کھڑے ہو رہے ہیں, اس حلقے کے اندر جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں, جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بھی یہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنے پیسے یہاں پہ خرچ کر رہی ہے. یہ جو تحفظات ہیں یہ تو ہر ایک کوئی ہوں گے. مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کے سب سے پہلے ہم اس فورم کے اوپر اظہر صدیق صاحب کے تحفظات دور کریں گے, کیونکہ کافی دیر سے وہ اپنے تحفظات کو لے کر کے بیٹھے ہوئے. ویل بی بیک شارٹلی, اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں جی اخونزادہ چٹان صاحب, اظہر صدیق صاحب اینڈ چودھری مظہر اقبال صاحب. اظہر صدیق صاحب, اب تو یہ جو رونا دھونا اور وہ جو ایک وکٹم کارڈ تھا اور وہ جو ایک ڈرامہ تھا اور وہ جو ایک پوری سینٹیمنٹل ایک فلم چل رہی تھی کہ ہائے اللہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ہمارے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ نہیں ہو رہے, ہمارے تائید اور تجویز کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے, ہائے اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب تو آپ شکریہ ادا کریں گے نا, اب تو آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ آپ کے تو تمام تر ریزرویشنز جو ہیں وہ دور ہو رہے ہیں. ایم آئی رائٹ اظہر صدیق صاحب؟ اب تو کوئی شکایت نہیں ہے نا؟ اچھا میں ویسے کہہ رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے, اس اسٹیبلشمنٹ کا جس کو جنرل قمر جاوید باجوہ لے کر چل رہے تھے, اور جب حکومت گری اور اپنا میاں نواز شریف کہتے تھے کہ میں نے لکھ کے دیا ہے, میں ان سب کو, میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کروں گا. تاریخ یاد رکھنی چاہیے, جنرل نواز شریف جو ہے نا ضیاء الحق کے گود میں بیٹھ کر پیدا ہوئے تھے, پھر اس کے بعد ہر دور میں ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا یہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے, اور یہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یعنی مجھے تو پتا ہے نا ساروں کا کہ جتنا بہترین کھلاڑی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف ہے, تاریخ نے ایسا نہیں دیکھا. ورنہ تو ذوالفقار علی بھٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلے کیا حال ہوا ان کا, عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلے کیا حال ہوا ہے. یہ تو پلیٹ میں رکھ کر آرام سے بیٹھ کر موجے کرتے پھر رہے ہیں. اور جہاں تک ہے جنرل پرویز مشرف کی جو سزا کا فیصلہ ہے, میں اس کا خوش آمدید کہتا ہوں. کس نے کہا ڈکٹیٹر کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, لیکن یہی نہ رکے آپ. جو اپنا جو پارلیمنٹ جس میں بیٹھے ہوئے نواز شریف, جنہوں نے جلا بخشی تھی جنرل پرویز مشرف کی, اس کا بھی احتجاج کرے نا, اس طرح بٹھائے نا اس ڈکٹیٹر کو بھی, اور ضیاء الحق کو بھی لے کر آئے کہ جس نے اس وقت بیٹھ کر کیا تھا, جس کے پاؤں میں بیٹھ کر یہ آگے نکلے تھے. پھر مزہ آئے گا بات کرنے کا. یہ اب کوئی فائدہ نہیں. پھر جنرل جب صرف مشرف اکیلا ہی کیوں, باقی ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کا کیوں نہیں آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں؟ اب آتے ہیں اگلی جو بات آپ کر رہی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے, بلّہ ہمارا حق ہے, کوئی احسان نہیں ہے کسی کا. اس کے لیے ہم نے بڑی جنگ لڑی ہے, اور جنگ لڑی ہے ہمارے کارکنوں نے, ہمارے وکلاء اور ہم لوگوں نے. اس میں کسی کو شکر, رب پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں, کسی ادارے کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر کوٹیں ہمیں انصاف دے رہی ہیں تو یہ ہمارا رائٹ, اور کوئی بہت بڑا انصاف نہیں ہمیں ملا ہے. اب آتے ہیں اگلی طرف. لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک نے دیکھ لیا ہوا ہے. میرے پرپوزل سیکنڈر کے ساتھ کیا ہوا, پھر اگر کینڈیڈیٹ تھے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا, جو پریس کانفرنس کرتے بچ جائے, اور جو اپنا سیکنڈر پرپوزل کے ساتھ ایک منٹ اظہر بھائی, جو پریس, یار یہ تو لطیفہ ہی ہو گیا, جو پریس کانفرنس کر کے بھاگے ہیں وہ تو خود اپنی مرضی سے بھاگے ہیں نا, ان کو خود اپنی مرضی سے بھاگے, وہ کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ بلش دیکھیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے. دیکھیں آپ جو کہ اپنی ایک رائے رکھتی ہیں, لیکن ایک بات سچ ہے, یہ ایک موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے خلاف اگر اکٹھا کرنا تھا نا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے, بڑا بہترین موقع تھا. میں نے تو 5 جون کو کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کرے تاکہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم, لیکن کیا ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے, اور یہ 14 سیاسی جماعتیں ساتھ کھڑی ہو گئی. یعنی کس بات کا؟ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے, 9 مئی سے پہلے کیا ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم نے 90 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کی, وہ غیر قانونی تھی. 3 دن پہلے یہ اسمبلیاں تحلیل کریں جائز ہے, اور 90 دن کے بعد آئین ٹوٹ گیا, آپ نے سارا کچھ دے گا. ابھی اگلی سن لیجئے گا, اب بلے کا نشان مل گیا نا, آگے یہ سازشیں شروع ہونی ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے. 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو. نہیں ایسے نہیں ہوں گے سر, ایسی باتیں نہ کریں, کنٹیمپٹ لگ جائے گی آپ پہ. یہ غلط بات کر رہے ہیں, پتھر پہ لکیر ہے. نہیں نہ 8 فروری نہ سر, نہ سر, نہ یہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں, یہ باتیں اس پلیٹ فارم پہ نہیں, کسی اور پلیٹ فارم پہ کر لیجیے گا, کورٹ میں جا کے کر لیجیے گا, جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کی ہیئرنگ ہے 8 فروری. اچھا جی چودھری صاحب,
چلے اوکے 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 سر. چودھری صاحب یہ دیکھ لیں, آپ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. ان کے ساتھ جو غیر جمہوری اقدام انہوں نے جو پوری ایک روداد اس کی سنائی ہے, مطلب مجھے تو قسم سے رلا دیا اظہر صدیق صاحب نے. آپ کو تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. میاں صاحب باہر ہی نہیں نکل رہے. دیکھیے بیسیکلی تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے اور اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. اور یہ جو ہم ہر مسئلے کو عدالتوں میں لے جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے جاتے ہیں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اس مساق جمہوریت کا جس کی وجہ سے یہ سارا اچھا ایک ماحول پیدا ہوا تھا ملک کو, اس کو اپسیٹ کرنے کے لیے ان کو جس طرح یوز کیا گیا, اور پھر انہوں نے جس طرح کی بائیفرکیشن کی اور پولرائزیشن کی سوسائٹی میں کہ ایون حکومت میں آنے کے بعد بھی 4 سال یہ اپوزیشن کا ہی رول ادا کرتے رہے. یعنی اپنے پولیٹیکل اداروں کے پولیٹیکل جماعتوں کو چور اور ڈاکو قرار دیتے رہے. ان حالات میں ان سے کون ہاتھ ملائے گا؟ بلکہ انہوں نے تو وہ حرکتیں اپنے زوم میں کر دیں 9 مئی کے واقعات جو کہ ریئلی نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف تھے, اور اس کا انہیں ابھی حساب دینا ہے. اور وہ ابھی تک بہت لینیٹ ایٹیچیوڈ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود انہیں سزائیں نہیں ہوئیں. اور پھر ان کی وہ جو پرانی باتیں جو دھرنے والی اور پی ٹی وی پہ حملہ اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ, اور وہ بھی ابھی تک ویسی ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سارا پی ٹی آئی کی جو روشیں ہیں اس کو ہم بالکل فالو نہیں کرنا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی میچورٹی حاصل کریں اور یہ معافی مانگیں اپنے سارے ان اقدامات سے جو یہ پچھلے 8 سال میں پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کرتے رہے, ان کے لیڈرز کو جو ہے میلائن کرتے رہے ہیں. میں تو کہوں گا کہ آج بھی عمران خان صاحب کو پہلا کام اور ان کے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ نیشنل ٹی وی پر آ کر اپنا جو ہے معافی مانگیں قوم سے بھی اور ہمارے سے بھی. ہمارے قوم کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. سب سے پاپولر پارٹی ہے قوم, ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں اس طرح کی پاپولیرٹی انہوں نے آگے بھی انجوائے کی ہے, اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے فالز جو ہے سٹیٹسمنٹس پہ پاپولیرٹی لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر کے پاپولیرٹی لیں. آپ باتیں اپنی کارکردگی پر پاپولیرٹی لیں. آپ نے جو ہے وہ ساری ایک جو ہے وہ اپوزیشن کا اور ریزسٹنس کا استارہ بن کر, وہ تو کوئی بھی بنے گا تو قوم ہمیشہ اس کا جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاتی ہے, کیونکہ ان کی اپنی فرسٹریشنز ہیں, ان کی اپنی محرومی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کو کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی بائسڈ اوپینین کے ساتھ قوم اور ملک کی جو ہے وہ اقتدار میں آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سارے پازیٹیو بیانیے پر اور اپنے معاشی بیانیے پر اور لوگوں کے مسائل کے بیانیے پر خودارہ سیاست کریں, اور اسی کے ساتھ آپ بے شک سلو آگے آئیں, لیکن آئیں اس طرز سے کہ اس ملک کی ہم نے تعمیر کرنی ہے. یہ جو تخریب کاری کا جو عنصر ہے اور ابھی تک ان کے ذہنوں میں وہ پل رہا ہے, اور اس کے اوپر جو ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں, خدارہ اس کو بڑھائیں, قوم کو نہ گمراہ کریں. صاحب بہت زوردار قسم کا پوائنٹ آپ کا آیا ہے. مطلب اس وقت جہاں جہاں پہ نیوز 1 دیکھا جا رہا ہے, جہاں جہاں پہ سیدھی بات دیکھا جا رہا ہے, سب نے آپ کا پوائنٹ جو ہے نا وہ لکھ کر کے اپنے پلے باندھ لیا ہے. چٹان صاحب خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن 2024 سے مائنس ہو گئے. آپ خوش ہیں, بہت خوش ہیں, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی غلط ہوا ہے؟ دیکھیے جی, ہمیں نہ اس پہ کوئی خوشی ہے اور نہ اس پہ ہمیں کوئی پریشانی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو, ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق ہو. اگر قانون کہتے ہیں کہ اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تو نہیں لڑنا چاہیے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں ماضی میں بھی سب کے ساتھ یہ ہوا تھا, نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے, ہمارے ساتھ تو دہائیوں سے ہو رہے ہیں. اور اس سب کے بارے میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہے ہیں ادارے آزاد ہے, یہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو, ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو. اگر آئین اور قانون اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی فکر نہیں ہے. اگر کوئی قانون کہے کہ مجرم ہے اور ہم کہے کہ نہیں یہ سیاسی بندہ ہے تو اس کو الیکشن لڑنے دے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہر ایک کا ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نفرت کا سیاست نہیں ہو, اس ملک میں انتقام کا سیاست نہیں ہو, اس ملک میں گالم گلوچ کا سیاست نہیں ہو. ہم ایشو بیس سیاست کریں,
اس ملک کے جو مسائل ہے موجودہ ٹائم پہ بدترین دہشت گردی ہے پاکستان میں, معیشت چٹان ہمارا بھائی تباہ آپ کے لیے یہ ایشو ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے, اس کے بانی ہیں, وہ ان انتخابات میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں, یا آپ کے لیے ایشو ہے کہ نہیں؟ آپ نے جو کہا کہ آپ نے ایشو, ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے لیے جو ایشو ہے وہ پاکستان کے مسائل ہے, وہ پاکستان کی غربت ہے, وہ پاکستان کی بے روزگاری ہے, وہ پاکستان کی بدامنی ہے, وہ پاکستان کے مسائل ہے. ہمارے لیے عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب یا کوئی اور صاحب کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ہے پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے مسائل کا حل کرنا. بڑا بڑا کلیئر جواب آپ نے دیا. بنے رہیے گا میرے ساتھ, بریک لے کر کے واپس آتے ہیں. ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں, اخونزادہ چٹان صاحب, چودھری مظہر اقبال صاحب ہیں, اظہر صدیق صاحب. اظہر صدیق صاحب, صحیح تو ہے, ابھی تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی نا. 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ ڈسکوالیفائڈ تھے, وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے تھے. 2024 کے اندر عمران خان صاحب الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. جس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور جس وجہ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, اس کے پیچھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی خود اپنی مس ہینڈلنگ ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن باقی پوری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک نشان, بلے کے نشان کے ساتھ پوری پیٹ گئے الیکشن کنٹیسٹ کرے گی. سو لیول پلینگ فیلڈ تو ہو گئی. لیکن جو پی ایم ایل این کی معافی کا مطالبہ ہے جو جعفر بھائی کر رہے ہیں نا, مانگنی ہے معافی تو سر مانگ لے, ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. مظہر صاحب سوری, نہیں کس بات کی معافی مانگے؟ ایک اس جماعت کے ساتھ جو ڈکٹیٹر کے ساتھ چلتی رہی ہے, اس جماعت کے ساتھ جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا جس نے, اس جماعت کے ساتھ جس نے پاکستانی آرمی کارگل پہ روگ آرمی کا کہا, اس جماعت کے ساتھ جو سیرل المیڈا کا کیس لے کے چلی, اس کا آدمی کے ساتھ کہ جو گلبھوشن جادو والے معاملے کے, کون سی سیاسی جماعت؟ یہ کچھ سیاسی جماعت ہے؟ یہ تو بیٹھ کر, یعنی یہ 85 کا جو پروجیکٹ جو ڈکٹیٹر کے سر پہ چل گیا ہے, کام اس ملک کے لیے کیا کیا انہوں نے, کیا کیا اس نے, نواز شریف نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ ماں سوائے جدادے بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا. اور دوسری بات بتاؤں, پاناما کا کیس ہم نے نہیں بنایا تھا, جنہوں نے بنایا تھا ان سے جا کے پوچھے, ان کی گود میں بیٹھے ہوئے اس وقت, یہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے اس وقت, جا کے ان سے پوچھے, وہ بتائیں گے ان کو. پھر وہی لوگ ایک منٹ تھوڑا ٹھہر جائے, رکے تو. پٹیشنر کون تھے؟ عمران خان صاحب نہیں تھے؟ عمران خان صاحب ہی تو تھے پٹیشنر. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, میں بھی پٹیشنر تھا اس میں, اظہر صدیق بھی پٹیشنر تھا اس میں, جماعت اسلامی پٹیشنر تھی. تو پھر سر تسی ذمہ داری تے لو, اے ذمہ داری نہیں تسی فوجیاں تے پا دتی ہے. آپ نے کیا غلط کیا ہے؟ اپنے اوپر ذمہ داری, یہ ان کے نمائندے تھے. سر آپ, میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کیا ہے, میں بتاتی ہوں صاحب, آپ ان کے ماؤتھ پیس تھے. سر نہیں سر ایک منٹ سن لینا کہ آپ نے کیا کیا. سر ساڈی بھی تو سن لو. ہاں تسی ساڈی بھی تو سن لو. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں, نواز شریف پر آج بھی منی ٹریل نہیں ہے اس خاندان کے پاس, ایون فیلڈ کی, العزیزیہ کے پیسے نہیں ہیں. سر آپ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے, آپ نے اپنا کندھا اسٹیبلشمنٹ کو دیا کہ آؤ فوجی بھائیو میرا کندھا استعمال کرو, میں فریق بن کے جاؤں گا, آؤ مل کر کے نواز شریف کو جو ہے سیاست سے باہر کرتے ہیں. یہ سچ ہے. میرا موت استعمال میں نے اینکر اور اس کا جواب دینا ہے انصاف کا, مجھے اپنی بات کرنے نے, جو آپ مرضی کہتے رہیے گا. کرے سر. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, یہ میں چیلنج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں نے ایک چیز دیکھی ہوئی ہے نا, ایون آج تک ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. 9,36,311 روپے میاں شریف کی آمدن تھی 88-89 کے اندر ڈکلیئرڈ ٹیکس کی, 50 لاکھ روپے گئی تھی واپس, پھر 9,36,000 روپے آئی تھی. العزیزیہ میں قطری خط آ گیا تھا, مریم کہتی تھی سینٹرل لندن کا میرے پورے پاکستان میں جائیداد نہیں ہے. یہ ہے وہ ذرائع, یعنی آپ یہ چھوڑیں, یہ تو آپ علیحدہ بات ہے, لیکن عمران خان کی ذات کا آج تک کوئی کیس نہیں ہے. اور فرق بتا دوں آپ کو, عمران خان کے کیس میں فرق کیا ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہے, ان کی ضمانت ہو چکی ہے. نواز شریف میں یہ نہیں تھا. کیسے بات کر رہے ہیں بھائی؟ نواز شریف کے دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مارشل پاشا کا دور ہے, وہ ایک جمہوری دور تھا, اور جو کچھ انہوں نے کیا جا کے ان سے حساب لیں. اظہر بھائی فرق تو ہے. اب ذرا میری بھی 30 سیکنڈ سن لیں, میں نے آپ کی 2 منٹ سنی ہے. فرق تو بالکل ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب ان کے ساتھ ان کے سہولت کار جنرل فیض اور جنرل باجوہ مل کر کے کورٹس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے, مل کر کے بینچ بناتے تھے, مل کر کے ہیرے چنتے تھے, مل کر کے ساری پلاننگ کرتے تھے. کیوں ہو الیکشن سے پہلے نواز شریف کسی طرح پاکستان نہ آئے, اور جب آ گئے پاکستان تو تب آن چودھری کے ذریعے فون کرایا گیا. فون کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے گارنٹی دی کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں, نواز شریف کو ہم ہینڈل کر لیں گے. بالکل وہ والا دور نہیں ہے, کیونکہ اس دور کے اندر فوج کسی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے. سیاستدانوں کو انہوں نے سیاستدانوں کے حال پہ چھوڑ دیا. سر نہیں, ایک منٹ
ایسے نہ کریں. نہیں سر میں نے مکمل ہی نہیں کیا ابھی, میرا سوال تو رکھنے دے نا, آپ تو آرگیومنٹ کرنے آگے, سوال کے جواب دینے. سر کورٹ نہیں ہے, یہ شو ہے. اچھا میری بات سنیں سر, میری بات سنیں سر, وہ نون لیگ سے, اچھا میں آپ کو لے دیتی ہوں جواب, میرے تو پہلے سوال کا جواب دے دیں سر. سر اگر اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی ہوتی تو مجھے بتائیں آپ کو, سر میں آپ کو یہ ثابت کر رہی ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اگر اس ٹائم پر کچھ ڈکٹیشن دے رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بلے کا نشان مل سکتا؟ کیا کر رہی ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, قسم کھا کے بتائیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کیا فرق ہے, بتائیں پھر دل پہ ہاتھ. سر میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ بینچ مینج کر سکتی تھی تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ مینج کرنا چاہتی تو ایک رکنی بینچ نہیں مینج ہو سکتا. 9 مئی کے سارے حملہ آوروں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں سر. میں حقائق جانتا ہوں نا, میرے سے جواب لے لیں. پہلی بات, عمران خان کی اگست 2018 میں اپنا الیکشن میں آئی, جیت گئی, آر ٹی ایس بٹھایا گیا عمران خان کو ہرانے کے لیے 26 سیٹوں میں. میں بات کر رہا ہوں اب اپریل 2019 کی. خواجہ آصف نے خود آگے ٹی وی چینل ہر جگہ ایڈمٹ کیا کہ ان کا رابطہ ہو گیا تھا. اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے جنرل باجوہ ہمارے ساتھ تھا, تو رابطہ کیسے ہو گیا؟ میں گواہ اس بات کا. میں جون میں 2019 میں لندن گیا تھا, میں وہاں جا پر جو خواجہ, مجھے بتائیں سارے کے سارے یہ باہر نکل گئے تھے. یہ لوٹ مار کر کے چاہے اسحاق ڈار لے لیں, حسن لے لیں, حسین لے لیں, سلمان شہباز لے لیں, سارے کے سارے. یعنی خدا رہا یہ اگر یہ بات کرنے پہ آئے نا تو پھر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اندازہ ہو جائے گا آپ کو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ماضی سے. یہ 14 سیاسی جماعت کے بعد ماضی پہ سیکھنے کا سبق تھا بہترین. آج بیٹھتے قوم کے ساتھ اکٹھے ہو کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے. میں 9 مئی کے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, جن لوگوں نے کیا ان کے ساتھ آپ جو مرضی کریں, لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے, عمران خان کے خلاف ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے. تو کسی ایسی سیاسی جماعت کو جس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, دہشت گرد کہنا میں نہیں سمجھتا. ابھی کل عمران خان صاحب کی کورٹ کے اندر گرفتاری ہوئی ہے جی, 12 ان کے اوپر مقدمات ہے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ایک ایویڈنس نہیں ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے جج نے پوری ویڈیوز دیکھی, ویڈیوز دیکھ کے جج صاحب کہہ اٹھے نہیں بھائی یہ بندے جو ہے باہر نہیں آ سکتے, جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. جی نون لیگ ایویڈنس بتائیں, سزا بتائیں کہاں سے ہوئی ہے. آپ کو انسٹیگیٹر چودھری صاحب, یہ تو کوئی بھی شخص جو ہے اس قوم کا آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں وہ ذہن سازی جو پی ٹی آئی کے لیڈر نے کی اس قوم کی, اور اس پر جس طرح ساری ینگ جنریشن کو گمراہ کیا اور اداروں کے خلاف کھڑے کیا, اور ان کی جو برین واشنگ کی وہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے. ابھی میرا خیال ہے آپ بھی آنکھیں بند کر کے اور دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بھی بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. آپ کی جو ہے ساری قوم جو ہے اس بیانیے پہ لگ گئی کہ یہ ادارے ہی اس ملک کی جو ہے وہ بربادی کی ذمہ دار ہیں, تو یہ تو پھر ہونا ہی تھا. اب آپ کیوں اس سے جو ہے, آپ کے کیا لیڈرز ان جلسوں کو لیڈ کرتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو نہیں گئے؟ کیا ان کے آگے ان کی گاڑیاں نہیں لگی ہوئی تھیں؟ کیا وہ لبرٹی چوک میں ہی رک گئے تھے؟ کیا انہوں نے کارکنوں کو روکا تھا؟ کیا وہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی رو میں بہ گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے ہی سب کو گمراہ کیا ہے. اب اس کو فیس کریں اور جرت کے ساتھ فیس کریں. اب آپ جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جلسے نہ کریں. آپ نے تو جہاد لڑنا تھا, آپ نے تو جانیں دینی تھی. آپ رات کو رضائیوں میں بیٹھ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور آپ الیکشن کے رزلٹس دیکھیں گے انشاءاللہ. قوم اتنی جو ہے وہ نہیں ہے بے وقوف کہ آپ کے جو ہے وہ غلط بیانیوں پہ دوبارہ چلے گی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح رزلٹ آتے ہیں. یہ جو ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے سارے لوگ آئیں الیکشن میں ہمارے مد مقابل, لیکن جو مجرم ہیں, جو 9 مئی کے مجرم ہیں, خدا را اگر آپ ان کو اس دفعہ چھوڑ دیں گے تو یہ روایات ایسی قائم ہوں گی کہ پھر ہمیشہ کے لیے ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہوں گے, ہمیشہ کے لیے جو ہے وہاں پر دھرنے ہوں گے اور اداروں پر حملے ہوں گے. لیکن ایک چیز جو نون لیگ کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے, اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ابھی تک کسی بھی عدالت نے 9 مہینے ہو چکے ہیں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الزامات کی زد میں اندر ہیں یا جن کے اوپر الزامات ہیں, ان کو ابھی تک سزا نہیں دی ہے. اور جب تک سزا نہیں ہوتی, جب تک ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے پاس ایک کارڈ ہوگا. یہ لوگ ابھی تک اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا آپ انوسنٹ ہیں, تو جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ان کو یہ مارجن تو دینا پڑے گا. یہ بات دونوں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ چیک ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا, کہیں مت جائیے گا.
بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے۔ چٹان صاحب آپ بتائیے، جو آئندہ منظر نامہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی جو ہے وہ انتخابات میں ہوگی، لگ یہ رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر کے ایک حکومت بنانے والی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی ڈیسیجنز آ رہی ہیں، ایک 62(1) کے تحت تاحیات نااہلی کا ختم ہونا، اور دوسرا مشرف صاحب کے معاملے کے اندر جو سزائے موت ہے اس کا برقرار رہنا، وچ مینس کہ جو بھی آئین شکن ہوگا اس کو سزائے موت ہی ہوگی، اینڈ جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ۔ کیا استعفے کے بعد یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے، یا کہ یہاں سے کیس شروع ہونا چاہیے، پھر بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، ان الزامات کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، میرا رائے یہ ہے کہ اگر آپ سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں، ہم سویلین کو پکڑتے ہیں، تو وہ جو جرم کرتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ بڑے سے بڑا جرم کر کے اور استعفا دے دیں تو آپ کے لیے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیس کو منطقی انجام پہنچانا چاہیے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کا سزا ملنا چاہیے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور قانون اور آئین اس کو بری کر دیتے ہیں تو وہ کل ان کے بچے، ان کے اولاد وہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ وہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ تو یہ تو خود اس کے لیے چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں گلٹی نہیں ہوں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، تو یہ تو خود اس کو چاہیے کہ خود سے وہ کہے کہ بھائی میں کیس کو آخر دم تک لڑوں گا جب تک میں اپنے آپ کو بھی گناہ ثابت نہیں کروں۔ استعفا دے دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ میں مجرم ہوں، تو اس کیس کو لڑنا بھی چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اظہر صدیق صاحب، منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے کہ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا، بس مستعفی ہو گئے ہیں تو چلو جی رات گئی بات گئی؟ دیکھیں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو، میں بڑی سمپل سی بات بتائی ہے کہ ابھی ماضی میں بہت سی چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں، بالکل کریں، میں کب کہہ رہا ہوں روکیں آپ کو، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے تو باقاعدہ جب سپریم کونسل ریفرنس گیا تھا جائیدادوں کے کانٹیکس میں، تو نیب بھی گیا تھا کہ نیب اس بارے میں باقاعدہ انکوائری کرے، اگر سپریم کونسل نہیں کرتا تو نیب کرے، بھئی کوئی نہ کوئی تو کرے نا۔ یعنی اس حوالے سے اگر اس چیپٹر کو آپ نے چھیڑنا ہے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہونا کہ نواز شریف کی مرضی کا جو کام جا رہے ہیں اس پر، یعنی آپ اندازہ لگائیں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کل سے کوئی کھڑا نہ ہو، کل سے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے، تو یہ جو روایات ہے نا، یہ روایات آپ کو کل کرنی ہے، اور جو اور اختیار الٹیمیٹلی ہمارے نیب کے پاس موجود ہے، نیب کرے، نیب کو بالکل اختیار ہے، یہ سپریم پہلی تو بات ہے، یہ سپریم کونسل کا اختیار نہیں ہے، سپریم کونسل کا اختیار صرف اتنا ہے کہ کوئی جج نے اگر مس کنڈکٹ کیا اس کو ریموو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اختیار ہے تو وہ ہمارے نیب، ایف آئی اے، باقی لوگوں کے پاس موجود ہے، وہ اور جب وہ شروع ہوگا وہ تو اچھا ہے، میں تو چاہوں گا کہ باقاعدہ یہ شروع ہو، اور الٹیمیٹلی جو ماضی کے معاملات ہیں وہ بھی سارے پھر آئیں گے۔ لیکن سر ایک چیز ہے چودھری صاحب، ایک شخص جو کہ جج ہیں ان کے اوپر ایک الزام لگتے ہیں، اور ایک نہیں بہت سے الزامات لگتے ہیں، آڈیو لیکس بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف ایک کارروائی بھی چل رہی ہے، اور پھر ابھی کارروائی چل ہی رہی ہوتی ہے، اگر وہ استعفیٰ دے دیں تو الزامات تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے نا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی الزامات کے بارے میں ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ وہ ٹھیک تھے کہ غلط تھے، ایسے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ساتھ فار ایور لائف جج کا جو ٹیگ ہے، جو ڈیزگنیشن ہے، وہ ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ جو عوام کے پیسوں سے، جو عوام کے ٹیکس سے ان کو مراد ملیں گی، جو ان کو پینشن ملے گی، وہ بھی کروڑوں پاکستانیوں کی منتھلی سیلری سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ اس کو تو مطلب گھر تک ہی چھوڑ کے آنا ہے۔ بالکل پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جیسے حضرت صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جورسڈکشن تو نیب کی، ایف آئی اے کی اور اینٹی کرپشن کے اداروں کی ہے، اور یہ جو امیونٹی ہے ججز اور جنرلز کی اور باقی کچھ اداروں کی، وہ بالکل ختم ہونی چاہیے۔ اصولی طور پر سب پہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ اس میں بھی ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ایک پریسیڈنس پہ ماضی کے کہ وہاں پر احتساب نہیں ہوا تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا، یہ اس کا میں قائل نہیں ہوں، اور ماضی میں جانے کی بجائے آپ پینڈورا باکس کھول لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہو جائیں، دوسرا کہتا ہے وہاں سے شروع ہو جائیں، تاکہ ساری چیزیں ڈائلیوٹ ہو جائیں۔ خدارہ یہ جو ہوتا ہے، ایک جو غلط کام کا پریسیڈنس دوسرے کا جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اور آپ جب بھی شروع کر لیں اور اس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں اور ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔